अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीजा ने मन मुझे खबरें पहुंची हैं कि जनाब आसिम मुनीर साहब जो है आर्मी चीफ, उन्होंने न सिर्फ 27वीं तरमीम का एक तरफ रोला चलाया हुआ है, लेकिन अंदर फौज के अपना होल्ड कंट्रोल करने के लिए एक वो होता है हमारे इलाकों के अंदर कुक्कड़ की लड़ाई बहुत ज्यादा होती है ना, तो दो कुक्कड़ वो लड़वा रहे हैं आपस में, जो कि एक तरफ डीजीएमआई है और डीजीसी है दूसरी तरफ। इसके बारे में मेरे पास जो खबरें हैं बड़े जबरदस्त किस्म की लेटेस्ट खबरें हैं कि इसके ऊपर क्या लेटेस्ट है उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे अजीजा नेमन जो फौजी अफसरान इस वक्त कमाई करते हैं और अन्नेवा कमाई करते हैं, ऐसी कमाई करते हैं कि आप कहते हैं कि यार जजीरे भी खरीदे जाते हैं। जर्नैलों की बात हो रही है, लेकिन सिर्फ जर्नैल नहीं, इस दौर के अंदर कर्नैल भी शामिल हैं, ब्रिगेडियर भी शामिल हैं और जर्नैल भी शामिल हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कमाई करते हैं इनकी औलादें फिर आगे उनके ऊपर क्या निकलती नहीं है? खुदा मेरा गवाह है कि मेरे पास जिस किस्म के सबूत पहुंचे हैं, जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस पहुंची हैं, अब क्योंकि वो लड़की जात के मुतल्लिक है, अब मैं उसके बारे में बहरहाल बात तो करना चाहूंगा, लेकिन मैं खुल के उसके ऊपर बात वाज़े तौर के ऊपर नहीं कर सकता। बेटियां, आप हमारी दुश्मनी के अंदर भी कुछ असूल है और दुश्मनी थोड़ी है, रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं कहीं पे अगर लगता ही है कि दुश्मनी है तो वहां भी असूल बहुत जरूरी है। और बेटियों क्या जो है वो सांझी होती हैं, हमने तो बड़े होते हुए यही सीखा था, लेकिन जिन लोगों ने ना माओ और ना बहनों ना बेटियों की इज्जत नहीं की, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, फिर उनका हम तहफ़्फ़ुज़ करें तो कैसे करें, किस मुंह से करें, ये सवाल पैदा होता है। अज़लन पता करें कि ये जिन फौजी अफसरान की मैं बात कर रहा हूं, पहले तो इसके ऊपर आ जाए तारीख के सफात से, फिर मैं लेटेस्ट आता हूं। इन अफसरान के बच्चे आजकल कहां हैं और किस तरह रह रहे हैं और कितना माल वरासत में लेकर इसके ऊपर क्या कुछ कमा चुके हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमूदुर रहमान कमीशन ने दर्ज झैल अफसरान जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, खुली अदालत में मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी, मगर चंद वजूहात की बिना के ऊपर ये नहीं हो सका और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का ओरिजिनल मसवदा आज भी कैबिनेट डिवीजन में एक कर्नल साहब के लॉकर के अंदर पड़ा हुआ है और चाबी कर्नल साहब के पास है। बीबीसी के मुताबिक हमूदुर रहमान कमीशन ने कहा था कि याया खान सकूते मशरकी पाकिस्तान के वक्त वो सदर था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वजीर दिफा और वजीर खारजा थे। फिर जनरल अब्दुल हमीद खान के बारे में बात की जाती है। जनरल अब्दुल हमीद खान याया खान के डिप्टी कमांडर इन चीफ और डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे। भुट्टो हुकूमत ने इन्हें 20 दिसंबर 1971 को बरतरफ कर दिया था। हालत गुमनामी में लाहौर कैंट के एक घर में इनकी वफात हुई थी। इनकी औलाद चेक करें कि वो क्या कर रही है। इन लोगों के जर्नैलों के किस्से मैं आपको आगे चल के सुनाता हूं, सिर्फ आपको एक तारीख से गुज़िश्ता से पाबस्ता बात बता रहा हूं। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एम पीरजादा सदर के उस वक्त के प्रेसिडेंट के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे और उनके नाक का बाल थे, इस वक्त के नाक के बाल के ऊपर भी आ रहा हूं। वो भुट्टो और याया के दरमियान राब्ते का मुबैना पुल समझे जाते थे। 20 दिसंबर को इन्हें भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। बाद अज़ां तादम में मर्ग वो गोशा नशीन रहे, लेकिन उनकी औलाद क्या कर रही है, किस तरह जो कुछ इस वक्त मौजूदा लोगों के पैसे कमा के जो लोग कर रहे हैं वही कर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान की कोई औलाद नहीं थी और सकूते ढाका के वक्त वो जनरल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। ताहम भुट्टो हुकूमत ने इन्हें बरतरफ करने के बजाय लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर फौज का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया था और एज अ बैचलर वो रावलपिंडी गैरिसन ऑफिसर्स मेस में जो पिंडी क्लब कहलाता था वहां पे उनकी वफात हुई। लगभग ढाई माह बाद एयरफोर्स के सरबराह एयर मार्शल रहीम खान और नेवी के सरबराह मुजफ्फर हसन को एक साथ बरतरफ कर दिया गया था। अब अगरचे कमीशन गुल हसन पर भी खुली अदालत में मुकदमा चलाने की सिफारिश उसने की थी हमूदुर रहमान कमीशन ने, ताहम भुट्टो हुकूमत ने सर्विस से बरतरफी और तमाम मराहत और तमगे वापस लेने के बाद इन्हें ऑस्ट्रिया में सफीर मुकर्रर कर दिया था। मेजर जनरल गुलाम उमर साहब की बात करते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में याया खान के नायब थे। कहा जाता है कि इन्होंने इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने के लिए पाकिस्तानी सनतकारों से फंड्स जमा किए थे। इस जमाने में फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड AR सिद्दीकी के बकौल लगभग 2 करोड़ रुपए उस वक्त जमा हुए थे, मगर अल्ताफ गोहर के एक मजमून के मुताबिक 28 लाख रुपए दोस्त जो है वो उनके दोस्त सियासी कुव्वतों में तकसीम करने के लिए दिए गए थे।
باقی پیسے کدھر گئے یہ تو کہانی ہمیشہ سے چلتی چلی آ رہی ہے. اس قسم کو آئی ایس آئی کے سربراہ میجر جنرل اکبر خان اور راؤ فرمان علی کے توسط سے استعمال ہونا تھا اس پیسے کو. لیکن کیا ہوا کیا نہیں, کس کے پاس حتمی تفصیل ابھی بھی موجود نہیں ہے. ان کی اولادوں کے فنڈز چیک کریں تو شاید پتہ چل جائے. بھٹو حکومت نے غلام عمر کو بھی 20 دسمبر کو برطرف کیا تھا اور کچھ عرصے نظر بند رکھا. ضیاء الحق کے دور میں وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئر کے چیئرمین تھے. پھر میجر جنرل ابو بکر عثمان میٹھا صاحب تھے, ان کی صاحبزادی ابھی بھی ڈی ایچ اے کے اندر رہتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ افغان افیئرز کے اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں اور ایک آئرش نیشنل ہے, اور اس وقت وہ ہماری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور کے اوپر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو افغان پالیسی کے اوپر ایڈوائز کرتے ہیں. جنرل 20 دسمبر کو جب جنرل 1971 کی بات ہو رہی ہے, جب جنرل گل حسن کی سفارش پر جنرل مٹھا کی برطرفی ہوئی تو جنرل مٹھا فوج کے کوارٹر ماسٹر جنرل تھے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں 25 مارچ کے آپریشن سرچ لائٹ کی ٹیکنیکل پلاننگ میں حصہ لیا تھا اور ایس ایس جی پاکستان کی انہوں نے بنائی تھی. دسمبر 1999 میں ان کا لندن میں انتقال ہوا. بعد ازاں لندن سے ان کے دوست نے جنرل مٹھا کی بیوہ اندو مٹھا کو یہ جملے لکھے. اپنی شاندار زندگی کے آخری دنوں میں وہ صرف ایک ایسا کمرہ چاہتا تھا جس میں وہ کھا پی سکے, لکھ پڑھ سکے اور سو سکیں. چہل قدمی کے لیے ایسی جگہ بھی ہو جہاں وہ سامنے پھیلا سبز میدان اور دور پہاڑ دیکھ سکے. جنرل مٹھا نے ہی آرمی کی ایس ایس جی کمانڈو یونٹ کی بنیاد رکھی تھی اور انہیں آخری تعزیتی جو سلامی تھی اس میں ایس ایس جی کمانڈو نے ہی دی تھی. جنرل مٹھا نے اپنے پیچھے ایک کتاب چھوڑی تھی, ان لائکلی باگنس اے سولجرز لائف, بمبئی سے جی ایچ کیو تک, ٹھیک ہے جی, ان unlikely beginnings, I'm sorry, unlikely beginning اس کا نام تھا. لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان صاحب اس کے علاوہ جو ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ان کا نام ہے. میں اس لیے بار بار حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لکھ رہا ہوں کیونکہ جو اس وقت موجودہ پاکستان میں پاکستانی فوج کے جرنیل کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ایک کمیشن آخرکار بنے گا ہی بنے گا, اور ان کے ناموں کا ذکر بھی اسی طرح ہوگا, اور ان کی جو پیسے کما رہے ہیں ان کی اولادوں کے اوپر نکلیں گے, اس کے اوپر میں آتا ہوں. لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان صاحب 1971 کی جنگ میں 1 کور کے کمانڈر تھے جس کے کمانڈ ایریا میں کنٹرول لائن سے سیالکوٹ تک کا دفاع شامل تھا. کمیشن کی سماعت کے دوران الزام لگا کہ انہوں نے شکر گڑھ کے 500 دیہات بلا مزاحمت دشمن کے حوالے کر دیے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گمنام ہو گئے. پھر میجر جنرل عابد علی زاہد صاحب تھے, ان کے پاس سیالکوٹ سیکٹر کے دفاع کی ذمہ داری تھی. الزام لگا کہ انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں پھکلیا کے علاقے میں 98 گاؤں بغیر مزاحمت کے چھوڑ دیے تھے, اور جب جنگ بندی ہوئی تو انڈین دستے مرالا ہیڈ ورک سے 1500 گز کے فاصلے پر تھے. مگر یہ راز میجر جنرل عابد زاہد جنگ بندی کے بعد ہی جی ایچ کیو کے علم میں لانے کی ہمت کر سکے. پھر میجر جنرل بی ایم مصطفیٰ کی بات کرتی ہے, ان کا ٹارگٹ ایریا راجستھان سیکٹر تھا. ان پر الزام لگا کہ رام گڑھ کی جانب بغیر منصوبہ بندی کے عجلت میں پیش قدمی کے فیصلے کی وجہ سے بھاری نقصان ہوا. عزیزان من, یہ وہ تمام جرنیل ہیں اور یہ وہ تمام حرکتیں ہیں جن کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی. اس لیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو آج تک چھپا کے رکھا گیا, حالانکہ اس کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. کمیشن تو آگے بھی بنیں گے, کمیشن تو پہلے بھی بنتے چلے آئے ہیں, لیکن جب تک پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 6 کی کارروائی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ جرنیل آپ کے اوپر اسی طرح راج کرتے رہیں گے. ان جرنیلوں کا جو پیسہ ہے یا ان برگیڈیئر اور کرنیلوں کا بھی جو پیسہ ہے, میرے پاس جس قسم کی تصاویر پہنچی ہیں, خدا گواہ ہے اگر میں آج وہ تصاویر نکال دوں تو ان کے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے. جس طرح کی کنورسیشنز میرے پاس پہنچی ہیں, خاص طور کے اوپر ان فوجی افسران کی جنہوں نے آئی ایس آئی میں سیکٹر کمانڈرز کے لیول کے اوپر, سب سیکٹر کمانڈرز کے لیول کے اوپر کام کیا, اور ان کی بیٹیاں ملک سے باہر پڑھنے گئیں, اور جو یہاں پہ آ کے وہ گل کھلا رہی ہیں, اور جو اس وقت وہ میں موجودہ بات کر رہا ہوں, موجودہ حالیہ جو وہ کام کر رہی ہیں, ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ جن کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں وہ یہ چیزیں نکال کے, میرے پاس ایک میسو ڈیٹا موجود ہے جو کہ میں پبلکلی شیئر نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے یہ لوگ تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے, لیکن اگر ہم نے تو کرنی ہے نا جی, اگر ہم نہ کریں تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوگا. آپ سے میں ضرور درخواست کروں گا کہ ان سوالوں کے جوابات آپ مجھے دے دیں. آپ تو جو بھی کہیں لیکن غصے کے اندر بات نہ کریں, سوچ سمجھ کے بات کریں. لیکن جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں شاید ان افسروں کو اندازہ بھی نہ ہو کہ یار ان کی بیٹیاں ان کے پیٹ پیچھے کیا کام کر رہی ہیں, لیکن یہ دنیا مکافات عمل ہے, یہ دنیا مکافات عمل ہے. یہ ان کے بیٹے کیا کام کر رہے ہیں, بیٹے بھی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں.
جو آپ نے مال کمایا، جس طرح کمایا، حرام کمایا، جو کہ بلڈ منی آپ نے کمائی، لوگوں کی بدوائیں لی آپ نے، لوگوں کی انویسٹیگیشنز کی، ان پہ ظلم کیا، یہ پیسہ آپ کے خیال میں آپ کو ہضم ہو جائے گا؟ بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی اولاد پاکستان سے باہر کر کیا رہی ہے. تمام آپ نام لیں، ڈی جی ایم آئی صاحب کی اولاد باہر ہے، ڈی جی سی صاحب جو ہیں وہ باتیں جتنی مرضی بڑی کر لیں. اس وقت ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی سی کو درمیان کے اندر جو ہے ان کا ٹاکرا کروانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس کے اندر جناب اس وقت ڈی جی ایم آئی میجر جنرل واجد عزیز میرے عزیز ہیں جناب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اس وقت دایاں بازو ہیں عاصم منیر کا، اور بایاں بازو ڈی جی سی ہیں جنہوں نے جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف لگنے کی لندن پلان سے پہلے لابنگ کی تھی مبینہ طور کے اوپر نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور جب وہ لابنگ ہو رہی تھی تو جب عاصم منیر صاحب کی یہاں پہ آ کے لندن کے اندر میٹنگ ہوئی تو ایک مذہبی فرقے کے بزرگ ہیں جو مانے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروا کے ویڈیو بھی بنائی گئی. اس لیے عاصم منیر صاحب جو مرضی آپ کر لیں، اگر آپ فارم 47 نکالیں گے تو وہ آپ کی ویڈیو نکالیں گے. لیکن یہ جو میرے عزیز میجر جنرل واجد عزیز ہیں، ان کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی ہے، اور میں کیونکہ ریکارڈ کے اوپر بات کرتا ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگا ہوا اور حق اور سچ بات کرتا ہوں، اس وجہ سے میں آپ کو یہ ضرور یاد کرانا چاہوں گا کہ جناب ریکارڈ کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ میں نے یہ ان کی تصویر یہ سامنے آپ کے موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ میجر جنرل واجد عزیز کی تصویر کے ساتھ میں نے یہ بات کی تھی. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ میرے عزیز میجر جنرل واجد عزیز اس وقت فوج میں عاصم منیر کا دایاں بازو بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اپنے بھائیوں کی مدد سے ایک نجی سلطنت بنانے میں مگن ہیں. ان کا مبینہ مقصد پہلے خود ڈی جی آئی ایس آئی بننا، پھر عاصم یزید کی 2027 تک جگہ لینا ہے. اس نجی سلطنت کی تفصیلات سامنے لانے سے پہلے اپنے صحافتی ذمہ داری نبھانے کے لیے میجر جنرل واجد عزیز ڈی جی ایم آئی کو کچھ سوالات پرائیویٹ طور پر بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اپنا موقف دے سکیں. میں نے ای میل کیا آپ کو، ٹھیک ہے، آپ نے جو ایڈریس دیا ہوا ہے فوجی افسران کو رابطہ کرنے کا ایم آئی ڈائریکٹریٹ نے. سوالات میں پھر میں نے ذاتی نوٹ بھی لکھا کہ واجد بھائی برائے مہربانی ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کا، میں ان کو بچپن سے واجد بھائی بولتا آیا ہوں، ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کا پرائیویٹ ای میل ایڈریس جی میل میں جو ہے وہ چیک کروا لیجئے گا، کیونکہ خود واجد بھائی آپ سے 2022 اور 2023 میں متعدد بار بات کرنے کے بعد میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، تو اب اس سوراخ سے میں دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا. اس بات چیت میں آپ نے مجھے تمام تر آسائشیں اور میری جائیداد کاروبار واپسی کی آفر دی تھی، اور بات نہ ماننے کی صورت میں شدید ترین نتائج کی دھمکی دی، جس کا میں نے سامنا کیا کیونکہ وہ کھوکھلی دھمکیاں نہ تھی، نہیں تھی. آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کیا ہے، آپ نے اخیر مکائی ہے واجد بھائی، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی پردہ شرم حیا کا آپ نے نہیں رکھا. آپ کے بچے بھی یہاں لندن کے اندر ہی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب لیکن آپ نے کوئی بھی حیا نہیں رکھی. مطلب میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر واجد عزیز بھائی کیا مال اور کیا عہدہ ہی زندگی کا مقصد ہے؟ میں نے آپ سے سوال کیا، کیا یہی دین ہے جس کی تبلیغ آپ اور میرا پورا خاندان کرتا ہے؟ بہت سی باتیں ہیں جو سامنے لانی ہیں. فیاض کی حرکتوں پر پوری فوج اور انٹیلیجنس کمیونٹی باتیں کر رہی ہے. ذاتی طور پر آپ لوگوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا اس پر میں 2 سال چپ رہا، مگر اب معاملہ قوم کا ہے، یزید کے شمروں کا حساب ہوگا. واجد بھائی یہ بات ہے. اب ڈرٹی ہیری میجر جنرل واجد عزیز کے ساتھ ان کا مقابلہ جو ہے، ملاقڑہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کا بورڈ فیبروری 2026 میں ہونا ہے. ڈی جی سی کا بورڈ بھی فیبروری تک ڈیفر کر دیا گیا ہے. میجر جنرل فیصل نصیر کا بورڈ بھی ڈیفر کر دیا گیا ہے تاکہ دونوں کی اکٹھی پروموشن اور دونوں کو گاجر ایک کی ڈی جی آئی کی دکھائی جا رہی ہے. اور ڈی جی آئی کی ٹل فردر آرڈر پروموشن کی بات کی گئی ہے، وہ چیئرمین جوائنٹ چیف لگیں گے یا ان کو این ایس اے کے عہدے کے اوپر ہی فارغ کر دیا جائے گا. ظاہری بات ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 27ویں ترمیم پاس ہوتی ہے نہیں پاس ہوتی ہے، اور اس کے تحت یہ صدر فیلڈ مارشل عاصم منیر بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. یہ ساری کی ساری کہانی ہے اندر کھاتے جو چل رہی ہے. ڈی جی سی میں جنرل فیصل نصیر جس وقت پروموٹ ہوئے تھے، میں نے اس کے اوپر رپورٹنگ کی تھی کہ جناب ان کے اوپر فوج کی انٹرنل انکوائری چل رہی تھی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی سمگلنگ کی، جس کو شلف کر دیا گیا تھا جنرل باجوہ کے احکامات کے اوپر. اور اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر ان افسران کو خاص طور کے اوپر کور آف ملٹری انٹیلیجنس کے اندر لگایا گیا ہے جو کہ کرپٹ ہیں، جن پہ انکوائریاں ہیں، جن کے اوپر تلوار لٹکائی جا سکتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح پولیس کے افسران کرپٹ ترین افسران کو اعلیٰ ترین عہدوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے تاکہ ان کو بلیک میل کرنے کے اندر آسانی ہو.
تو پھر فوج کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اب فوج کا نیا نظام سیکٹر کمانڈرز چلا رہے ہیں، اور سیکٹر کمانڈرز کیریئر آفیسرز کو پوسٹ کیا جا رہا ہے جو جرنیلی کے لائن میں اور جرنیل بننے کے بعد سارا کام کرنا چاہتے ہیں۔ سوالات کے جوابات مجھے میجر جنرل واجد عزیز سے ابھی تک نہیں ملے ہیں، اور اگر جوابات نہ آئیں تو میں نے اپنی حق پورا کر دیا جو مجھ سے مانگا گیا تھا۔ اب جو ہے اس کے اوپر بات آگے چل کے ضرور ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے، باقی سب فسانے ہیں، اور یہ آپس کے اندر ڈی جی سی اور ڈی جی آئی اور تخت بانٹنے کا قصہ جو ہے اس کے اندر پاکستان پورے کا پورا رگڑا جا رہا ہے۔ ایس آئی ایف سی جو کہ بیسک برین چائلڈ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا تھا، اس کی موجودگی میں اس وقت اس کے اوپر بھی 2 ارب کا ہرجانہ سعودیز کمپنی نے بھی کر دیا ہے۔ ان سے معیشت نہیں چل رہی، ٹرمپ نے بھی ان کو انکار کر دیا ہے، یہ دوبارہ چائنا کے پاس جا رہے ہیں، چائنا بھی ان کو دھتکار رہا ہے، ان کو ان کی اوقات کے اندر لا رہا ہے۔ اور عزیزان من یہ بات یاد رکھیے کہ حمود الرحمان کمیشن تو بنا تھا، اس پہ شاید عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن اب جو کمیشن بننے جائے گا اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد بھی ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان پائے۔